अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 127 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल मलाउ मिन कौमी फ़िरऔना, और कहा फ़िरऔन की कौम के चौधरियों ने, आतज़रू, क्या तू छोड़ता है मूसा अलैहिस्सलाम को, व कौमहू, और उसकी कौम को, लियुफ़सिदू, ताकि वो फसाद करे, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, व यज़रा का, और वो छोड़ दे तुझे, व आलिहाता का, और तेरे माबूदों को। काला, कहा फ़िरौन ने, सानुकत्तिलु, अनकरीब हम कत्ल कर देंगे, अब्नाअहुम, उनके बेटे, व नस्तहयी, और जिंदा रहने देंगे, निसाअहुम, उनकी औरतें, व इन्ना, और बिलाशुबा हम, फौका, उन पर, काहिरून, गालिब हैं। आयत नंबर 128। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमिही, अपने कौम से, इस्ताईनु, तुम मदद तलब करो, बिल्लाही, अल्लाह ताला से, वस्बिरु, और सब्र करो, इन्नल अर्ज़ा, यकीनन ज़मीन तो, लिल्लाही, अल्लाह ताला ही के लिए है, यूरिसूहा, वो वारिस बनाता है उसका, मैं यशाओ, जिसको वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, वल आकिबातु, और अच्छा अंजाम तो, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए ही है। आयत नंबर 129। कालू, उन्होंने कहा, उजीना, हम तकलीफ दिए गए, मिन कबले, इससे पहले, अंत अतियाना, कि तू आए हमारे पास, वमिन बादी, और इसके बाद के माँ के, जितना, तू आया आ गया हमारे पास। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, आसा, उम्मीद है कि, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, अय्युहली का, हलाक कर देगा, अदुव्वकुम, तुम्हारे दुश्मन को, व यस्तखलिफाकुम, और जानशीन बना देगा तुम्हें, फिल अर्ज़ि, जमीन में, फयंजुरा, फिर तू देखेगा कि कैफा, कैसे, ताअमलून, तुम अमल करते हो। ये हर दौर के मुफस्सिरीन का शेवा रहा है कि वो अल्लाह वालों को फसादी और उनकी दावत ईमान व तौहीद को फसाद से ताबीर करते हैं। फिरौनियों ने भी यही कहा। फिरौन को भी अगरचे दावा रबूबियत था, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, वो कहा करता था, लेकिन दूसरे छोटे छोटे माबूद भी थे जिनके जरिए से लोग फिरौन का तकर्रुब हासिल करते थे। हमारे इस निज़ाम में ये रुकावट नहीं डाल सकते। कत्ले इब्ना का ये प्रोग्राम फिरौनियों के कहने से बनाया गया। इससे कबल भी जब मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत नहीं हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अज वलादत खात्मे के लिए उसने बनी इसराइल के 9 मौलूद बच्चों को कत्ल करना शुरू किया था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद उनको बचाने की ये तदबीर की कि मूसा अलैहिस्सलाम को खुद फिरौन के महल में पहुंचवा कर उसी की गोद में उनकी परवरिश करवाई। फालिल्लाहिल मकरू जमिया। जब फिरौन की तरफ से दोबारा इस जुल्म का आगाज हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला से मदद हासिल करने और सब्र करने की तलकीन की और तसल्ली दी कि अगर तुम सही रहो
تو زمین کا اقتدار ملا کر تمہیں ہی ملے گا۔ یہ اشارہ ہے ان مظالم کی طرف جو ولادت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے۔ جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار و اقتدار سے بہرامند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کے آدمی بڑی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حالات کے اس انقلاب نے فرعون اور اس کے حواریوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے درباریوں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ اگر انہیں اسی طرح آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ آپ کی رعایا کو خراب کریں گے، ملک میں فساد برپا کریں گے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کی عبادت کی دعوت دیں گے۔ فرعون نے ان کی بات مان کر کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی، ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ بالآخر غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا اور زمین کے سردار آل فرعون نہیں بلکہ تم ہوگے، اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ رب العزت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سرزمین پر ہم تو پریشان ہی رہے ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے بچوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام نہ پیدا ہو جائے، اور اب جب کہ آپ نبی مرسل بن کر آئے ہیں تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جس بشارت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی صراحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ہی تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کی سعادت نصیب عطا کرے گا۔ آیت نمبر 130۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین قحط سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں نقصان کرنے کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 131۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم الحسنات آتی ان کے پاس بلائی، قالو تو کہتے، لنا ہمارے لیے ہی ہے، حاضی یہ، وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی انہیں سیئات کوئی برائی، یطیروا تو وہ نحوست پکڑتے بے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومن معہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے، الا خبردار، انما طائرهم نحوست تو انہی کی عند اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولیکن
اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ جادوگروں کے شکست کھا جانے اور ان کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون کے لیے یہ بات آفتاب کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، لیکن غرور و نخوت اور جو جھوٹی معبودیت کے زعم میں کفر و عناد پر مصر رہا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے اور اس کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کیا کہ اب بھی شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی اور امن و عافیت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے فخر و تکبر میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب قحط سالی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام امور کا مدبر اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور خوشحالی اور قحط سالی اسی کے اختیار میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے وجود سے بدشگونی لینا تمہارے کفر و عناد کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ۔ طائرٌ کے معنی ہے اڑنے والا یعنی پرندہ، چونکہ پرندے کے دائیں یا بائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فعل یا بد فعل لیا کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ متعلق فعل کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا، اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، ماہ سفر کی نحوست اور الو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور 3 دفعہ یہ بات فرمائی، پھر فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کتاب کی روایت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔